अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक वर्ल्ड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आजकल के दौर में हर बंदा किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी परेशानी का शिकार है। हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई टेंशन्स हैं, कोई ना कोई स्ट्रेस हैं, कोई ना कोई बोझ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रोज़ी का प्रॉब्लम, रिज़्क़ का प्रॉब्लम, माल औलाद, कोई भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसका वो शिकार है और परेशान रहता है। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शायद मेरी इस गुफ्तगू से आपके कुछ मसाइल हल हो जाएं, शायद कोई बंदा किसी परेशानी से निकल आए। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अपने आप को खुद ब खुद कैसे परेशानियों से निकाला जाए। हम जब परेशान होते हैं, हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम किसी से मशवरा लेते हैं, लेकिन हमें फिर भी सुकून नहीं आता। व्यूअर्स, असल बात यह है कि जब हम खुद अपने आप को मुतमईन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी के मुतमईन करने से मुतमईन नहीं हो जाएंगे। मेरा आज का ये टॉपिक सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊं कि शायद वो अपना के आप अपने आप को खुद ब खुद प्रॉब्लम्स, टेंशन से निकाल लें। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्यूअर्स, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत नाजुक दिल के होते हैं। छोटी सी परेशानी को भी दिल पे ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अपने सर पे सवार कर लेते हैं और उसके बाद वो परेशान रहते हैं और उनको इस परेशानी से निकलने का कोई हल नज़र नहीं आता। बाज़ औक़ात कुछ लोग रो पड़ते हैं, गो कि ठीक है, रोने से थोड़ा सा दिल का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन मुसलसल परेशान रहना ये इंसान के लिए ठीक नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को कोई बीमारी लग जाती है और इंसान दुनिया से चला जाता है। व्यूअर्स, मैंने बहुत परेशानियां फेस की हैं, तो मैं आज इसलिए आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करूँगा कि जब इंसान बहुत चीज़ों में फंस जाता है, जब इंसान के ऊपर बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं, इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो बंदे को क्या करना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब क्या है कि तमाम मखलूक़ात से अफजल। अगर हमें अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात से अफजल पैदा किया है, तो हमारे अंदर उस क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हमारे अंदर वो सिफ़ात होनी चाहिए कि जो बाकी मखलूक़ात में नहीं है। हर अच्छी क्वालिटी, हर लिहाज से हमें अफजल होना चाहिए, अफजल बनना चाहिए, बन के दिखाना चाहिए। और देखिए ना, अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल करेंगे तो ये ज़िंदगी जन्नत भी बन जाएगी, अमल से ये जहन्नम भी बन सकती है। ये खाकी, ये इंसान अपनी फितरत में कुछ नहीं है, ये कोई ना तो फरिश्ता है, ना कोई और ऐसा कुछ बुरा है। ये जो इंसान है, इसके अमल से ही सारा इसके आगे का दारोमदार है, या इसकी शख्सियत का। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो थोड़ी सी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा अपना कोई प्यारा माँ बाप, बहन भाई, कोई फैमिली मेम्बर, कोई बेटा बेटी, कोई दुनिया से चला जाता है। बाज़ लोगों को बिज़नेस में नुकसान हो जाता है, वो उस चीज़ की उसको टेंशन को लेके बैठ जाते हैं। कुछ लोग अपने किसी के बिछड़ने का गम लेके बैठ जाते हैं। तो अब ज़ाहिर है, एक सही बात है कि ये चीज़ें बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। मेरी जब वालदा इस दुनिया से गई तो मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया। बड़ी देर बाद अल्लाह ताला ने करम किया, आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे निकल आया। जब वालिद साहब इस दुनिया से गए तो और ज़्यादा स्ट्रेस लिया और प्रॉब्लम्स आई, मुश्किलात आई, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ सर पे आईं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि वो जो अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया है, ज़ाहिर है एक दिन बंदे ने जाना ही है, तो अब इस हकीकत को तस्लीम हमें कर लेना चाहिए। जब हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा बोझ कम हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी ख़ुद को ऐसे ही इन चीज़ों से निकाला। मैंने क्या, अल्लाह ताला का करम मुझ पे हुआ और मैंने अपनी ही कोशिश की, तो मैं इन चीज़ों से निकल आया, टेंशन से निकल आया। अभी भी कभी कभी दिल में आ जाती है, सोचते हैं, इंसान की सोच है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं, अल्लाह ताला के उस
جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اس ارشاد کو ذہن میں لے کے آتا ہوں کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو آسانیاں بھی آتی ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ پرابلمز آ جاتی ہیں، اس کے بعد بہت سی اللہ تعالیٰ اس پرابلمز کو حل کر دیتا ہے، بہت سی آسانیاں بھی اس میں بعد میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا تو ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے طاہر عابد مہدی صاحب، ہائی کیریئر کالج آف کامرس ساہیوال میں تھے، ہائی کیریئر کالج ساہیوال میں تھے، ہم پڑھتے تھے۔ تو طاہر عابد مہدی صاحب، ایک دفعہ مجھے ان کی بات بڑی یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بچے نے ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے انہوں نے کچھ پوچھا تو اس کو بھول گیا، تو کہتے بیٹا بھول جانا بھی ایک نعمت ہے، حافظہ بہت بڑی نعمت ہے، بھول جانا اس سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کو بہت سے کام آتے ہیں، آپ کی زندگی میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں، ٹینشنز آتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وہ نہ بلائے، وہ نعمت آپ کو نہ عطا کرے، تو آپ کیسے ان چیزوں کو برداشت کریں۔ اب دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس بات پہ ہمارا بھی یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے محبوب ترین ہستی تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، وجہ تخلیق کائنات۔ اور بھی آپ کی شان میں ہم جتنا بھی بیان کرتے جائیں ہماری زبان تھک جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مشکلات آئیں، اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے آپ، ابھی ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ پہ کتنی مشکلات آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، پھر جب اسلام کی تبلیغ کی طرف نکلے تو کتنی مشکلات آئیں، کافروں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، نعوذ باللہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا، ہر طرح کی آپ کی مشکلات آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا، صبر کیا۔ اور ایسا نہیں کہ وہ ان کو مشکلات آنے سے یا کوئی اور مطلب لے لیں، مطلب یہ کہ انہوں نے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا، ہمیں یہ دکھایا کہ اگر اس کے محبوب کے اوپر اتنی مشکلات آ سکتی ہیں تو ہم لوگوں پہ بھی آ سکتی ہیں۔ اور پھر اس کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے، جو بندہ جس مشکلات کو خندہ پیشانی سے حل کر لیتا ہے یا ان کو فیس کر لیتا ہے، اس کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب دنیا میں کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، ہر مذہب کے جو بانی ہیں اس پہ مشکلات کتنی آئیں۔ آپ سکھ مذہب کو دیکھ لیں، بابا گرو نانک دیو جی کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ عیسائی مسیحی مذہب میں، عیسائیت میں دیکھ لیں، ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ الگ بات ہے، ان کا عقیدہ ہم سے مختلف ہے، ہمیں جو قرآن پاک نے سکھایا ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، آپ دیکھ لیں، بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، اگر عیسائی مذہب میں چلے جائیں بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، اب قرآن پاک میں ان کا ذکر دیکھ لیں، آپ ہندو مت میں چلے جائیں، ہندو مذہب میں چلے جائیں، ان کے جو مذہب کے جو بھی بانی ہیں، جن کو مرضی دیکھ لیں، ہر کسی پہ مشکلات آئیں اور انہوں نے ان مشکلات کو بڑی خندہ پیشانی سے حل کیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم پہ تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میرا بھائی، اگر اتنی بڑی ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے امتحانات کو مانا ہے، ان کا مقابلہ کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اپنے اندر جھانکیں، ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کم ہے کہ ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مزدوری اگر وہ دے دیتا، آنکھیں بینائی چلی جائے، پھر اگر دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دی ہیں، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، دماغ دی، عقل دی ہے، سب سے بڑھ کر کے ہمیں اس نے ایک عزت دار گھرانے میں پیدا کیا۔ وہ ہمیں کسی ایسی جگہ پھینک دیتا تو ہم کیا کرتے کہ جو ذلت والی زندگی میں پھینک دیتا۔ وہ تو مالک ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب مشکل پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جب انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو بندہ یکدم انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہینڈل کریں۔ دیکھیں، زندگی تھوڑی سی ہے،
اس کو آپ ٹینشن میں گزار دیں گے، ٹینشن لے کے گزار دیں گے تو بس ختم ہو جائے گا، تو کیا آنے کا مقصد کیا ہوا؟ دیکھیے ہمیں ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، ہمیں پریشانیوں کو فیس کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کے بعد آسانی لانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، بشرطے کہ آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے فیس کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، میرے دوست ہیں، ان کا نام ماجد بھائی۔ میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال ہو جانا سب سے بڑی انسان کے لیے، والدہ کا چلے جانا۔ میں ان کے ساتھ تھا ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا، تو ماجد بھائی کی میں حیران ہوں ان کا دیکھ کے کہ انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو بھی میری قسمت میں جو لکھا، جو میرے ساتھ جو ہوا، جو کہا، یا اللہ میں اس پہ خوش ہوں۔ اور نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے چلے گئے، نماز پڑھ کے آئے ہیں کہ ظاہر انسان کو دکھ ہوتا ہے، روئے بھی، لیکن مجھے وہ بات ان کی یاد ہے، بھولتی نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جب انعامات پہ نوازنے پہ آتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا ان کہاں سے اس کی رحمت سے کہ جو دروازے کھل رہے ہیں، کس طرح اس کی رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ تو میرا آج کا یہ ویڈیو بنانے کا یا آج کا یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ وہ باتیں شیئر کر سکوں جو میں نے خود فیس کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جو بھی دیکھ رہے ہو، جو بھی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہو، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہر بات کو دل پہ نہ لیں۔ ہاں، آپ سوچیں، دل سے بھی سوچیں، دماغ سے بھی سوچیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں چیزوں کو۔ آپ ان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ انسان پہ جو بھی مشکلات اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو ان کا حل بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو بندے کو دے دیتا ہے۔ تو میرا آج کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ دیکھیں، آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا، خود اپنا جائزہ لینا ہے، خود اپنا بزنس کی زبان میں کہتے ہیں خود اپنا آڈٹ کرنا ہے کہ بھئی میں ہوں کیا جو مجھے آلریڈی ملا ہوا ہے، کیا میں اس کے بھی لائق تھا یا نہیں؟ کیا میں اگر اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے اس میں سے کوئی چیز اور لے لے تو میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے ناشکری نہیں کرنی۔ شکر جتنا بھی ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور دیتا جائے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ بس آپ کا جو ہے اب مانگنے والا دل ہونا چاہیے، مانگنے والی زبان ہونی چاہیے، تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار اپنے بندے سے کرتا ہے، تو وہ کیسے اپنے بندے کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ جب ہم مشکل سے نکل جاتے ہیں، خوشیوں میں ہوتے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں رب کو۔ بعض لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے آ گئے، تکبر میں آ گئے، رشتہ داروں کے سامنے ٹور شور مارنے لگ گئے، تو جی بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، غلط بات ہے۔ آپ کے پاس پیسہ آ جائے، عہدہ آ جائے تو آپ کو تکبر میں نہیں آنا، اور اگر آپ کے پاس پیسہ اور عہدہ چلا جائے تو آپ نے ناشکری نہیں کرنی۔ اپنے ہر حال میں اس خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سکھ مذہب سے ہیں، آپ عیسائیت سے ہیں، آپ ہندو مت سے ہیں، آپ مسلم ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، آپ نے اپنے رب کی ناشکری نہیں کرنی۔ آپ رب کی ناشکری کریں گے تو جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی، اور زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک ورڈ ہے نا، مس فارچونز نیور کم الون۔ بات کو ایسا ہوتا ہے کہ ساری ٹینشن اکٹھی بندے کے اوپر آ جاتی ہیں، اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اس وقت ایک ہی راستہ ہوتا ہے، خدا کی رحمت۔ اس کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا، اس سے نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی کیوں کہتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا امیدی کفر، اسی لیے کہتے ہیں کہ نا امیدی میں انسان پھر اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ بندہ عجیب اٹھ ٹانگ سوچنے لگ جاتا ہے کہ جی میں ہی ملا تھا، مجھ پہ یہ پریشانی آنی تھی۔ بھائی جب اس کی محبوب ہستیوں پہ اتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں
جو سب سے زیادہ دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب ہستی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں, آپ اہل بیت کو دیکھ لیں, واقعہ کربلا کو دیکھ لیں. کیا واقعہ کربلا کیا کسی سے چھپا ہے؟ ہر بندے کو, ہر مسلمان جانتا ہے, ایون کہ ہر غیر مسلم, پوری دنیا, ہر انسان کو, موسٹلی لوگوں کو اس کے بارے میں نالج ہے. تو کیا وہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار, ان پہ اتنی مشکلات آ سکتی ہیں تو آپ کیا ہیں؟ انہوں نے عمل کر کے دکھایا, ان ہستیوں نے عمل کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیں جی, یہ دین ہے, یہ ہے راہ حق, اسے کہتے ہیں راہ حق. یہ اب ہمیں تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو بس ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہم کیا ہیں, ہم ہیں کیا, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہی آج کی ہماری گفتگو کا مقصد تھا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. ہمارے یوٹیوب چینل پاک ورلڈ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو بآسانی مل سکیں. تو ایک ضرور سوچیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیا ہوں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں کیا اور کس جگہ پہ کھڑا ہوں, تو آپ کی ساری پرابلمز حل ہو جائیں گی. محنت کریں, صحیح ڈائریکشن میں محنت کریں. چوری کرنے کے لیے محنت نہ کریں, جگاڑ نہیں لگائیں, محنت کریں, سچ حق کا راستہ چنیں, اور محنت بھی سچی محنت کریں. یہ نہیں ہے کہ میں چوری کے لیے محنت کر رہا ہوں, اللہ میری چوری کرا دے. یہ نہیں, میں 2 نمبری کے لیے محنت کر رہا ہوں, نہیں. ہمیشہ صحیح کام کے لیے صحیح راستے پہ چلیں, صحیح محنت کریں, اور ایک نہ ایک دن, آج نہیں کل نہیں پرسوں, ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ان مشکلات سے نکال دے گا, آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. مدد اسی نے کرنی ہے, مدد اسی کی طرف سے آنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر اسی کو سمجھ لیں تو بات ختم ہو جائے گی ساری. تو ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو رہیں, محنت کریں, مایوس کبھی نہ ہوں, مایوسیوں کو کبھی پاس نہ آنے دیں. آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی. اس کو دیکھیں, سوچیں, ضرور سوچیں, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.